बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न के प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नाइला अल्ताफ़ कियानी। नाज़रीन, 5 अगस्त 2019 के बाद हिंदुस्तान में मौजूद हिंदू जहनीत ने यह तासुर देने की कोशिश की कि कश्मीर क़ब्ल इस्लाम दौर के साथ जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि इस्लाम कश्मीर में ज़ोर ज़बरदस्ती के तौर पर दाखिल हुआ था और उसके बाद जो एक इस्लामी अक़ायद और नज़रियात हैं वो भी ताकत के ज़ोर पर कश्मीर में फैलाए गए थे। इसी तरह मंदिरों को मुनहदम करके मसाजिद बनाई गई थी। इस तरह की बातें हो रही हैं। ये एक अफसानवी अंदाज़ है जो हक़ाइक़ को मस्ख़ करने के लिए और भारत के कश्मीर पर कब्ज़े को जस्टिफ़ाई करने के लिए अपनाया जा रहा है, ऐसे जैसे कि इससे तारीख़ी रंग दिया जा सके। मज़ीद ये कि आने वाले दौर में भारत जो इक़दामात करने जा रहा है उसको भी जस्टिफ़ाई करने के लिए या जवाज़ियत फ़राहम करने के लिए इस तरह का एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को जो फ़ैसला लिया गया था भारत की तरफ से यकतरफ़ा, उसके पस पर्दा भी ये ज़हनियत नज़र आती है। और जब हम उसको गौर करते हैं तो पता चलता है कि ये मंसूबा पहले से मौजूद था और उसके दरपर्दा यही मकासद थे। अभी भी हमने देखा कि G20 आजकल बहुत शोर है। ग्रुप ऑफ 20 का कुछ इजलास हैं जो भारत में मुनक़िद होने जा रहे हैं, जिसके बारे में आगे चल के हम अपने प्रोग्राम में आपको बताएंगे। तो उसके दरपर्दा भी यही जहनीत नज़र आती है। G20 एक ग्रुप ऑफ 20 है जो पहले से मुस्तहकम कुछ माशी क़ुव्वतों और अब जो उभरती हुई माशी क़ुव्वतें हैं उनका एक फ़ोरम है, एक इक़्तिसादी फ़ोरम है जिसका हर साल सदारत तब्दील होती है और 2023 में ये सदारत हिंदुस्तान के पास है। और ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान इस तरह का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, तो वो कश्मीर पर जो अक़वाम आलम की राय है उसे बदलना चाह रहा है और उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कश्मीर में हालात नॉर्मल हैं, लोगों ने तस्लीम कर लिया है कि भारत का उस पर जो कब्ज़ा था, जो जबरी तसल्लुत था, उसको ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लिया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हिंदुस्तान मुसलसल कश्मीर का जो इस्लामी तशख़्ख़ुस है उसे भी तब्दील करने की कोशिशें कर रहा है। आपको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न इस तरह की हर कोशिश के ख़िलाफ़ हमेशा बरसरे पैकार रहता है और अभी भी जो हिंदुस्तान के ये अज़ाइम हैं कश्मीर पर दुनिया को गुमराह करने के, इनका पर्दा चाक करने के लिए एक ख़ुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया है। एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स है जिसे आप कश्मीर टुडे के नाम से देखते जाएंगे। आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न ने यह फ़ैसला किया कि हम जो कश्मीर को सही तारीख़ी प्रॉस्पेक्ट में पेश करें और आप लोगों को हक़ाइक़ सही अंदाज़ में आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। और फिर ये G20 क्या हो रहा है, ये कॉन्फ्रेंस क्या है, किस तरह के इजलास हैं, इस बारे में भी आपको हम आगाह करने की कोशिश करें। इस सारी सूरत हाल पर और इस जो हम आपको बता रहे हैं कि तारीख़ी पस मंज़र में हम जानना चाहते हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज जो फ़ोरम तरतीब दिया है उसमें अल्लामा जवाद जाफ़री साहब हैं। आप इन्हें जानते हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। कश्मीर पर, तारीख़ पर, गर्ज़ हर मौजू पर गिरफ्त रखते हैं। तो आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका शुक्रिया। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, कश्मीर पर ये भी एक इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखते हैं और आप इनके प्रोग्राम भी देखते रहते हैं। हमारा एक मुस्तकिल हिस्सा है आरिफ बहार साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। यहीं से गुफ्तगू आगाज़ करते हैं अल्लामा साहब के जो अब भारत की एक कोशिश है कि साबित किया जाए कि इस्लाम से पहले जो कश्मीर था, असली कश्मीर वो था और ताकत के ज़ोर पर यह हासिल किया गया। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि तारीख़ी तौर पर कितने अदवार हैं जो मुसलमानों की हुकूमतों के या इस्लामी अदवार हुकूमत कश्मीर पर रहे और आगे हम बात करेंगे कि उनके क्या असरात रहे। ये हमें देखना पड़ेगा कि कश्मीर को इन आइसोलेशन देखने से पहले कि इस्लाम का मिजाज क्या है, बाकी दुनिया में जो इस्लाम फैला वो कैसे फैला। तो एक जो कोई नज़रिया, कोई कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी, कोई ख़याल जो होता है तो फिर उसका एक वो जो जब स्प्रेड करता है तो जिस तरह एक जगह वो हुआ, 2 जगह हुआ, 3 जगह हुआ, उसके लिए फिर कश्मीर में कोई अलग से मैकेनिज़्म नहीं इख्तियार किया गया होगा। जी, तसलसल हो रहा है वही पैटर्न। तो पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम फैला और ख़ासकर जहाँ से इस्लाम की इब्तिदा हुई, दावत ज़ुल अशीरा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ से इब्तिदा की, तो वही देखें कि कितना सॉफ्ट मैसेज था। और उसके बाद जब क़ुव्वत और ताकत हासिल हुई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मक्का फ़तह हुआ, तो वहाँ से इस्लाम के असल मिजाज का पता चलता है कि जब क़ुव्वत और हुकूमत भी मिल जाती है उस नज़रिए के साथ
تو پھر کیا رویہ ہوتا ہے؟ تو اس رویے کا ایک جملہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج کسی سے کوئی آج مواخذہ نہیں، کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہے. یعنی ان لوگوں کو کہ جنہوں نے رات کی تاریکی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا تھا، دن کے اجالے میں انہیں معاف کر دیا گیا. یہ اسلام کا مزاج ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کا مزاج تیغ زنی اور تلوار زنی یا بزور شمشیر وہ نہیں تھا، یہ دلوں کو مسخر کیا. اور اسی طریقے سے کشمیر میں جب یہ اولیاء اللہ آئے، حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی صورت میں جب ایک میسیج، ایک پیغام یہاں پہنچا. دیکھیں بنیادی طور پہ پہلے تو ہندوستان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا اپنا سسٹم کیا تھا جو اس وقت ہے. یعنی اب آپ دیکھیں ہم اس وقت اتنے آگے دنیا سفر کر چکی ہے، انسانی حقوق کو اتنا فروغ حاصل ہو چکا ہے، اس وقت بھی ان کے ہاں وہ کلاس سوسائٹی اپنی جگہ موجود ہے. اس وقت بھی دلت بیچارے غریب اس وقت وہ جو ہیں 3rd کلاس 4th کلاس 5th کلاس نہیں پتہ 8th کلاس سٹیزن کے طور پہ وہاں زندہ ہیں. اس وقت بھی وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے برابر کا ہاں انسان اپنے نہیں برابر کا سمجھتے. ان کو اس وقت بھی وہاں پہ شودر جو ہیں ان کی کیا صورتحال ہے. اس وقت بھی انٹچیبلز ہیں، وہ ان کی صورت ان کی کیا صورت ہے. اس وقت کیا ہوئی ہوگی یہ آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ. اور دوسری طرف اسلام کا میسج، اور یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ہندو ذہنیت کی، ورنہ ہندوستان کا تو کشمیر کبھی ویسے بھی حصہ نہیں رہا، لیکن ہندوستان کا حصہ نہیں رہا، لیکن اس پورے ریجن کے اندر جو ہندو معاشرے کی کیفیت اور صورت اور حالت تھی، جو ہندو کی سماج کی حالت تھی، جو ان کا کرافٹ تھا ان کی سوسائٹی کا، وہ کسی طور پہ بھی انسانی کرافٹ نہیں تھا، ہیومن کرافٹ نہیں تھا، بلکہ ایک مختصر سی جماعت جو تھی اس کو حق حکمرانی یا حق زندگی کہنا چاہیے، حکمرانی بھی نہیں، حق زندگی حاصل تھا. اور باقی جو تھے وہ کیڑے مکوڑوں کی طرف. ایسے میں اسلام کا ایک پیغام جاں فضا ایک مرد درویش کے ذریعے یہاں پہنچا، جس نے کہا کہ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق جو ہے یہ تو اللہ کا کنبہ ہے، ہم تو سارے اللہ کا کنبہ ہیں، ہم سارے مساوی ہیں. جن نے خانقاہیں بنائیں، جنہوں نے درگاہیں بنائیں، جنہوں نے لوگوں کو پاس بٹھایا، جنہوں نے سب کو گلے لگایا، جنہوں نے محبت بتائی، جنہوں نے پیار بتایا. اور اس کا جو اثر ہوا وہ صرف عوام پہ نہیں ہوا بلکہ اس حکمران پہ بھی ہوا جو ہندو نہیں تھا، وہ بدھ تھا، رنچن شاہ. اچھا بالکل ٹھیک. وہ بدھ تھا، وہ ہندو نہیں تھا کہ ہندو کو ہم نے انہوں نے مسلمان کر دیا. وہ مسلمان ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسلام کی روشنی اور اسلام کے نور اور اسلام کی ہدایت سے سرفراز کیا، اور اس کا نام صدر الدین. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی ذہنی طور پر پریشان تھے مذہب کے حوالے سے، اور وہ مختلف مذاہب کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہتے تھے. رچن شاہ دیکھیں نا، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حق کی جستجو اور تلاش تو رکھی ہوئی ہے نا. اور پھر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو، سکھ کے گھر میں پیدا ہو، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، وہ دین فطرت کے اوپر اس کا میلان طبع اسلام کی طرف اور فطرت کی طرف ہوتا ہے. یہ وہ معاشرہ اور ماحول ہوتا ہے کہ جو اس کی درمیان رکاوٹ بنے. تو پھر جب اس معاشرے اور ماحول میں وہ پیغام بھی پہنچا اور پھر ان اللہ والوں کا وہ کردار بھی پہنچا، ان کا وہ ایک نظام کے ساتھ ان کا اپنی پریکٹیکل طرز زندگی، تو اس نے سب سے پہلے بادشاہ کے دل کے اوپر اثر کیا. اور بادشاہ جب اس کے دل پہ اثر ہوا، وہ مشرف اسلام ہوا، تو اس کے ساتھ پھر اسلام کو نظریے کے ساتھ ساتھ ایک قوت نافذہ اور طاقت بھی مل گئی. یعنی وہ امپلیمنٹیشن کا بھی ہو گیا کہ وہ تاکہ وہ لوگوں کی رفاہ کے لیے کوئی کام کر سکیں، لوگوں کے حالت سدھارنے کے لیے کوئی کام کر سکیں، قوانین کو ترتیب دے سکیں. تو جب ایک ویزیبل چینج آنا شروع ہو گئی تو پھر جھوک در جھوک لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. بھائی تم اپنے نظام کو دیکھو نا، وہ کیسا نظام تھا. یعنی اگر کوئی اچھا نظام ہوتا تو کیوں لوگ چھوڑتے اس کو؟ بالکل. کیوں لوگ جھوک در جھوک شریک ہوتے؟ یعنی کوئی اس میں کمی اور خامی تو تھی نا. اسلام کو یا مسلمانوں کو دوش دینے کے بجائے تمہیں اپنے اس اور آج بھی تمہارے ہاں وہ جو نظام ہے، جس طریقے سے تم مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہو، جس طرح دیگر اقلیتوں کا جینا تم نے حرام کیا ہوا ہے، جس طرح ان کا ناطقہ تم نے بند کیا ہوا ہے، بنیادی طور پہ اس سے کوئی 100 گنا زیادہ کیفیت اس وقت تھی اس معاشرے کی اور وہ صورتحال تھی کہ جس کی وجہ سے جب ایک ویلٹی کا، ایک رسپیکٹ کا، ایک آنر کا، ایک ڈگنیٹی کا میسج، اور پھر وہ صوفیاء کے ذریعے ملا.
تصوف آپ کو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے بہت سافٹ ہے، بہت تصوف بہت سافٹ ہے. تو جب آپ ایک زخم پہ آپ پھاہا رکھتے ہیں، مرہم رکھتے ہیں، تو اس کو ایک جو ریلیف کی کیفیت ہوتی ہے، محبت کا پیغام ہوتا ہے. تو یہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے کوئی یہ ڈنڈے کے زور سے نہیں کیا، بلکہ یہ دل کے زور سے، محبت کے زور سے، پیار کے زور سے، اپنے آفاقی پیغام کے زور سے اور اس مرہم کے زور کے اوپر انہوں نے اس معاشرے کے اندر اپنی جگہ. بالکل ٹھیک. عارف بہار صاحب، گفتگو میں آپ کو شامل کرتے ہیں. بہت اچھی طرح سے احاطہ کیا اس سارے ماحول کا علامہ جواد جعفری صاحب نے. آپ بتائیے گا کہ اس کے بعد صدر الدین شاہ کے بعد جو دیگر ادوار تھے کشمیر میں مختلف، وہ کون کون سے تھے اور ان کے کیا اثرات رہے کشمیر پر؟ بالکل جی، جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ جو بادشاہ تھا اس وقت کا رنچن شاہ، وہ بدھسٹ تھا. تو اس کا مطلب ہے جو ہندوؤں کی ساری فلسفی ہے اس ساری کشمیر کے بارے میں کہ مسلمانوں نے ایک ہندو ریاست کو کنورٹ کیا ہے، تو یہ غلط ثابت ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو پہلے سے جو ریپلیس کیا تھا وہ بدھسٹ تہذیب نے کیا تھا. صحیح. اور اس کی وجہ بھی وہی تھی جو علامہ صاحب نے فرمایا کہ ذات پات کا ایک نظام تھا، اور جو آج بھی پریویل کر رہا ہے. جدید دنیا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، چاند سے آگے کی جو ادارے ہیں جگہ جگہ کام دنیاؤں کو تسخیر کر رہا ہے انسان. لیکن وہ ذہنیت وہی ہے کہ آج بھارت میں جو انسان کی قیمت ہے وہ گائے سے کم ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی عزت تو دو جتنی گائے کو دے رہے ہو. برسر عام مسلمان رہنما کہہ رہے ہیں. تو یہ وہ نظام تھا کہ جس سے تنگ آ کر وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے پناہ لی بدھسٹ تہذیب کے اندر، بدھسٹ مذہب کے اندر جو ایک صوفیانہ مزاج رکھتا ہے بخشوؤں کے ذریعے. اور دوسرے اس ابھی شاردا پیٹھ کے وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جو بدھ مندر بالکل اسی طرف آئیں گے. تو اس کو ریپلیس کیا بدھسٹ تہذیب نے. اور پھر جب حکمران وقت کی پیاس نہیں بجھی، تحقیق و جستجو کی، اور وہ حق اور سچ کی تلاش کا اس کا سفر رک نہ سکا، تو پھر اس نے اسلام کے سایہ عاطفت میں پناہ لی. اور ایک صوفی بزرگ آئے. ان سے بھی پہلے مورخین کا یہ کہنا ہے کہ جو للتا دتیہ کا زمانہ تھا اس وقت سے اشاعت اسلام شروع ہو گئی تھی. اور جو شام سے ایک خوم بن ساما ایک شخصیت تھی بزرگ، جو ایک قافلے کے ساتھ یہاں آئے تھے اور جو عوامی سطح پر تبلیغ کا کام کرتے تھے. جو شرف الدین عبد الرحمن بلبل شاہ صاحب تھے، ایک صوفی بزرگ تھے، ایک عالم دین تھے، درویش خدا مست تھے. تو انہوں نے پھر حکمران کے پہ کام کیا جو رنچن شاہ کے نام سے تھا، وہاں اثر رسوخ حاصل کیا اور اسلام کی دعوت پیش کی، تعلیمات دیں، جس سے وہ ظاہر ہے پہلے سے ہی ایک متلاشی تھا حق کا اور سچ کا. تو جس سے اس کی وہ طلب جو ہے وہ پوری ہوئی، جو پیاس ہے وہ بجھ گئی اسلام کی تعلیمات سے، اور اس نے پھر اسلام قبول کیا. اور یوں اسلام جو ہے باقاعدہ اور باضابطہ طور پر اسٹیٹ کے اندر آ گیا، یعنی اس تہذیب کے اندر آ گیا جو بدھسٹ تہذیب تھی. ہندوؤں کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہندوؤں کو بدھسٹ تہذیب نے دیس نکالا دے دیا تھا، جس بھی انداز سے ہم اس تاریخ میں نہیں جانیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اگر تو ایک زیر دست لوگوں سے ایک بات شروع ہوئی ہو تو اس کا مطلب تو ہے کہ آپ نے طاقت کے زور پر ان کا مذہب تبدیل کروایا. لیکن اگر ایک ملک کا حکمران مذہب تبدیل کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طاقت کے زور پہ آپ نے اس کو تبدیل کیا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات سے ہی متاثر ہو کر پہلے ایلیٹس آئے اور اس کے بعد جو عام میسز ہیں یا عام عوام ہے وہ اس طرف آئے. جی بالکل ایسے ہی ہے. کشمیر کے معاملے میں یہ بڑی منفرد بات ہے کہ یہاں ریاست کا جو حکمران ہے سب سے پہلے اس نے اسلام قبول کیا، اور پھر چونکہ ظاہر ہے ان کا ایک دینی مزاج بن گیا. اور نو مسلم تھے، جیسے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو نو مسلم ہیں زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، زیادہ ہم سے پریکٹسنگ ہوتے ہیں، اور زیادہ ان کا عقائد اور اعتقاد پر ایمان ہوتا ہے، مضبوط عقیدہ ہوتا ہے. کیونکہ ہم تو ایک نسلن ہے نا کہ ہمیں ایک ورثے میں ملا ہے کہ تو وہ سوچ سمجھ کے پڑھ کے اور حالات کو دیکھ کے چونکہ ہوئے ہوتے ہیں. تو یہی پھر جو عبد الرحمن بلبل شاہ صاحب کی جو تعلیمات تھیں اس کے نتیجے میں رنچن شاہ نے صدر الدین شاہ کا لقب اختیار کیا، اور پھر اس نے اسلام کی جو تبلیغ اور ترویج کو اپنی ریاست کا ایک اہم وہ مقصد بنایا. اور اسی طرح انہوں نے خانقاہ معلیٰ تعمیر کی عبد الرحمن بلبل شاہ صاحب کے لیے سری نگر میں، کئی دوسری مساجد تعمیر کی، اور پھر اس طرح اسلام وہاں سے پھیلنے لگا. پھر ان کے بعد اگلی جو جنریشن تھی تو انہوں نے جو اگلے بادشاہ تخت نشین ہوئے
انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا. یوں شاہ میری خاندان میں پھر سلطان شہاب الدین کا دور آتا ہے. 3 بڑے بادشاہ اس دور کے ہیں کہ جو مشہور ہیں کشمیر کی ہسٹری میں, جنہوں نے ڈیلیور کیا ہے کشمیری سوسائٹی کو. سلطان شہاب الدین جن کے دور میں اس اسٹیٹ کی جو سرحدیں ہیں وہ دور دور تک پھیل گئیں, تو ایک بہت بڑی اسٹیٹ بنی. پھر اس کے بعد سلطان زین العابدین بڈ شاہ, جن کو عرف عام میں ہم کہتے ہیں, لیکن بوڈ شاہ ان کو کشمیری میں بڑے کو کہتے ہیں جی, تو بوڈ شاہ ہے. تو وہ آئے اور وہ تو ایک کشمیر کی تاریخ کا ایک سنہری دور تھا. انہوں نے کشمیر کو علم و ہنر کے ساتھ جو جدید تعمیرات سے لے کر انہوں نے کشمیر کے سماج کو پوری طرح بدل کے رکھ دیا, ڈیلیور کر دیا. انہوں نے تعلیم کے پر فوکس کیا, سری نگر میں ایک یونیورسٹی قائم کی, مدرسے قائم کیے, دارالتراجم قائم کیے, جن میں جو سنسکرت کی جو پرانی کتابیں تھیں ان کا ترجمہ فارسی میں اور کشمیری میں کیا جاتا تھا. تو اس طرح انہوں نے ایک تعلیم کا نظام اس پہ زیادہ فوکس کیا, عدل کے نظام پہ فوکس کیا. انہوں نے اپنے دور میں ایک باقاعدہ عدالتی نظام جو ہے جو اسلام کے صحیح اصولوں کے مطابق ہے وہ قائم کیا. وسط ایشیا سے آنے والی ایک عظیم جو شخصیت تھے, مبلغ تھے, میر علی بخاری کو انہوں نے مقرر کیا قاضی القضاء کشمیر کا, اور اس طرح ایک باقاعدہ تعلیمی اور عدالتی نظام انہوں نے وہاں قائم کیا, تعمیرات قائم کی, اور بہت سے کشمیر کی تہذیب کو جدید تقاضوں سے آشنا کیا. اور یہی وہ دور تھا جب سید علی ہمدانی خوش قسمتی کے ساتھ 2 بار کشمیر آئے, اور وہ تو پھر کشمیر میں ایک سماجی, دینی اور ہر طرح کے ایک انقلاب کا باعث بنا ان کی تعلیمات. جی علامہ صاحب آپ بتائیے گا کہ جیسے ذکر کیا کہ سید علی ہمدانی کا وہ تو ایک آئیکن ہے کشمیر کا, تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے سے کیا فرق پڑا, ثقافتی طور پر کیا تبدیلیاں آ گئیں, سماجی طور پر کیا تبدیلیاں آ گئیں کشمیر میں؟ سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ پہ بات کرنے سے پہلے جس طرح عارف بہار صاحب نے بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو جب اسلام آیا یہاں, بھائی آپ یہ مجھے بتائیں اس سے پہلے آپ تو صدیوں سے یہاں تھے نا, کیا صورتحال تھی آپ کی, اس معاشرے کی کیا صورتحال تھی؟ آپ اس صورتحال کو بھی دیکھو. اور جب اسلام یہاں آیا اس کے بعد سماج میں جو تبدیلی یہاں آئی, یہاں کی تہذیب میں جو تبدیلی آئی, یہاں کی ثقافت میں جو تبدیلی آئی, یہاں کے علم و ادب میں جو تبدیلی آئی, یہاں کی تعمیرات میں جو تبدیلی آئی, کیا یہ مثبت تبدیلی تھی یا منفی تبدیلی تھی؟ درست. اگر یہ مثبت تبدیلی تھی تو یہ تو مثبت تبدیلی, اس کو ویلکم کرنا چاہیے. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ ایک حیوانوں کی زندگی گزار رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے یہاں بھیج دیے کہ جنہوں نے اس سماج کو تبدیل کیا, اور آپ ایک انسانوں والی زندگی گزارنے. دیکھیں جی, کلاس سوسائٹی جو ہے وہ ورسٹ ہے حیوانوں کی سوسائٹی سے بھی, اس لیے کہ حیوانوں میں کوئی کلاسز نہیں ہیں. درست. انسان آدم از بے بصری بندگی آدم کرد, گوہر داشت والے نظر کبادو جم کرد, یعنی از خوئے غلامی ز سگاں خار ترست, من نہ دیدم کے سگی پیچھے سگی سر خم کرد. اقبال کہتا ہے کہ آدم از بے بصری بندگی آدم کرد, آدم اپنی بے بصری کی وجہ سے اپنے جیسے دوسرے آدمی کی بندگی کرتا ہے. گوہری داشت والے نظر کبادو جم کرد, اس کے پاس خودی اور خودداری کا موتی ہے, لیکن کبھی ایک بادشاہ کے پاؤں تلے رکھتا ہے, ایک دوسرے بادشاہ کے پاؤں کے نیچے رکھتا ہے. یعنی از ہوئے غلامی ز سگاں خار ترست, یہ غلامی کی عادت جو ہے یہ انسان کو کتوں سے نیچے لے جاتی ہے. آگے کمال کی بات اقبال کہتے ہیں من نہ دیدم کہ سگی پیچھے سگی سر خم کر. کبھی میں نے نہیں دیکھا, میں نے کسی کتے کو نہیں دیکھا کہ کسی دوسرے کتے کے پاؤں. یعنی انسان, یہ جو کلاس سوسائٹی ہے وہ اس وقت کا جو معاشرہ تھا, اس وقت کے جو ان کی جو صورتحال تھی اور جس کلاسز کے اندر وہ سوسائٹی بٹی ہوئی تھی, تو یہ تو ایک یعنی ایک بہار جاں فضا کا جھونکا آیا اسلام کی صورت میں, جنہوں نے پھر جب یہ انہوں نے فرمایا, ان سے پہلے بھی سید علی ہمدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے سے, شاہ ہمدان سے پہلے بھی شمس الدین عراقی یہاں تشریف لائے, اور ان سے بھی پہلے نور بخشا, علامہ نور بخشا یہاں تشریف لائے, انہوں نے بھی یہاں تبلیغ. لیکن پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب مذہبی سلسلے چلتے ہیں تو ان کے اندر کوئی مسائل بھی اپنے اپنے ہوتے ہیں, تو کچھ ایسی چیزیں ہیں. اور پھر یہ جو ہندو مت ہے یہ اتنی بڑی نمک کی کان ہے کہ وہ فارسی کا محاورہ ہے کہ ہر کے در کانے نمک رفت نمک شد, کہ نمک کی کان میں جو جاتا ہے وہ نمک ہو جاتا. اس نے کسی مذہب کو یہاں پنپنے نہیں دیا بر صغیر میں. ان کو جو تکلیف ہوتی ہے نا,
یہ مجھے پتہ ہے ان کی تکلیف، ایک تاریخ کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ان کی تکلیف کا مسئلہ کیا. اسلام بڑا سخت جان مذہب تھا، یہ سروائیو کر گیا ہندوستان کے اندر، ورنہ نہ انہوں نے بدھزم کو یہاں پنپنے دیا، نہ سکھوں پر، نہ جین مت کو انہوں نے پنپنے دیا، نہ عیسائیت یہاں پنپ سکی، یہودیت تو آتی ہی نہیں. تو کسی مذہب کو اس سوسائٹی کے اندر انہوں نے پنپنے نہیں دیا، اس کو کھا گئے. لیکن اسلام کے اندر کیونکہ ایک کرزمہ تھا، اسلام کے اندر کیونکہ ایک قوت تھی، اسلام کے اندر اس نے اپنا تشخص قائم کیا. اسلام کے پاس ایک لائیو میسج تھا، زندہ پیغام تھا، اس لیے ہندو مت جو ہے اسلام کو اپنے اس کے اندر پنجے کے اندر دبوچ کے ختم نہیں کر سکا، اور وہ ایگزسٹ کر گیا اور پھیلتا چلا گیا. بالکل ٹھیک آپ نے کہا علامہ صاحب کہ ایک ہسٹری کے طالب علم کو یہ پتہ ہے کہ کئی 100 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہندوستان پر. اس طرح کسی اور ملک کی اگر چند سال بھی حکومت رہتی ہے، اور انگریزوں کی 100 سال رہی، ہم آج تک نہ انگریزی لباس چھوڑ سکے، ہم آج تک نہ انگریزی زبان چھوڑ سکے. لیکن مسلمانوں کی اتنے 100 سال حکومت رہنے کے باوجود آبادی کی اکثریت ہندو ہے. تو بہت واضح ہے کہ کوئی زبردستی نہیں کی، جو تبدیل ہوئے وہ خود تبدیل ہوئے. اچھا، اب جو کشمیر کی آپ سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، جب جہاں سید علی ہمدانی تشریف لائے، اسلام تو آ چکا تھا، لیکن اسلام اپنی جو اوریجنل شناخت، اوریجنل ساخت، اوریجنل چہرہ جو تھا وہ دھندلا گیا تھا. اسی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہندو مت جو ہے یہ ایک برگد کا درخت ہے، یہ دبا دیتا ہے جو نیچے کو درخت ہوتا ہے اس کو. مسلمان تو تھے لیکن ان کے اندر ہندوانہ رسومات آ گئی تھی، رواج آ گئے تھے، اس طرح کے معاملات آ گئے تھے. تو جب رام دین جس طرح مشہور، جی ہاں، تو جس وقت حضرت سید علی ہمدانی تشریف لائے اور انہوں نے یہاں کی مسلمانوں کی حالت زار دیکھی اور ان کی صورتحال دیکھی، انہوں نے کہا یہ تو نام کے ہی رہ گئے، ورنہ وہی وہ جس طرح آپ نے کہا کہ رام دین نام رکھنا شروع کیا، دین بھی موجود ہے، رام بھی موجود ہے، دونوں ساتھ چلنا شروع ہو گئے. تو ان کے ساتھ جو 700 کا وہ کمال کے لوگ تھے، یعنی وہ قول اقبال کے کہ چرب دست بھی تھے اور تر دماغ بھی تھے، یعنی ان کے پاس ہنر بھی تھا. یہ جی اب آج جو آپ کشمیر کی جو شورا آفاق دستکاریاں دیکھتی ہیں، شال بافی دیکھتے ہیں، نمدہ، گبا، سوزن کاری، چوب کاری، پتہ نہیں پیپر ماشی، کتنے جو ہنر ہیں، یہ سارے بنیادی طور پہ ایران سے وہ اہل حرفہ تھے. وہ ان کے ساتھ تشریف لائے، وہ عالم بھی تھے اور وہ ساتھ ساتھ وہ یعنی مجھے ایک اس کا یاد کہ جب وہ یہ کرتے تھے، چلاتے تھے، کپڑا بنتے تھے، تو ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے، دل بیار دست بکار، دل بیار دست بکار، کہ میرا دل میرے یار کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ہے. دست بکار، میرا ہاتھ جو ہے وہ میرے کام کے ساتھ ہے. یعنی کیسا ایک کمبینیشن انہوں نے دین و دنیا کا ان کے اندر سما دیا تھا. پھر کھانے، آپ نے یہ کوزین جو کشمیری کوزین ہے، لیکن دنیا کا ریچسٹ کوزین کھانوں کا جو ہے وہ یہ وازوان ہمارا، جس میں 100 طریقے سے صرف گوشت پکتا ہے، یہ کھانوں کا. پھر لباس کے سلسلے کے اندر جو انقلاب آیا، پھر سماج کے اندر جو اونچ نیچ اور فرق تفریق جو تھا اس کا ختم کیا. تو اس نے پھر ایک کشمیر کو تہذیبی، ثقافتی، علمی، ادبی، فکری، معاشی اور معاشرتی انداز سے ایک نئی زندگی عطا کی. ایک علیحدہ تشخص ہے، ایک علیحدہ تشخص، یعنی شاہ ہمدان کی آمد سے پہلے کا کشمیر اور شاہ ہمدان کی آمد کے بعد کا کشمیر، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی پورا کرافٹ جو ہے شاہ ہمدان اس درویش خدا مست کے یہاں جب قدم رنجہ فرمائے انہوں نے کشمیر کی کیفیت، حالت اور صورت ساری کی ساری بدل دی. بالکل ٹھیک. بہار صاحب، دیگر بھی ہم ذکر کر لیں، کیونکہ ہم جیسے کہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم اس پروگرام کو ایک تاریخی حوالے سے مرتب کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معلومات ہو سکیں. تو ان شامیری خاندان بھی ہے، پھر چک خاندان بھی ہے، پھر مغلوں کی بھی حکومت رہی، تو تھوڑی اگر آپ جلدی اس بارے میں بھی بتا دیں. جی، بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اس طرح کی ٹھیٹھ اسلامی حکومتیں نہیں تھیں کہ جیسے ہم ایک سمجھتے ہیں کہ اسلام نافذ ہوا اور قوانین آئے، وہ ایسی نہیں تھی. بنیادی طور پر یہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں کہ جن میں ہو سکتا ہے کہ کوئی حکمران تھوڑا راسخ العقیدہ ہو، کوئی تھوڑا سا جو وہ معتدل ہو،
اس طرح کی تفریق ہو سکتی ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے ادوار تھے جن میں شامیری خاندان تھا، اسلامی ادوار کے بجائے مسلمانوں کے جی مسلمانوں کے ادوار تھے، اور پھر مسلم کشمیر کی ایک تشکیل ہونے لگی، اس کے خد و خال بننے لگے، اس کے نئے نقش سنورنے اور ابھرنے لگے. جی ظاہر ہے جب ایک اسٹیٹ کا حکمران جب ہوگا، ایک تہذیب کا نمائندہ ہوگا، ایک عقیدے کو ماننے والا ہوگا، اور پھر لوگ بھی آبادی بھی تیزی سے اس کو قبول کرے گی، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ پریویل کرتا ہے. حکمرانوں کے دین پر بھی ہوتے ہیں، ان کے لباس کو کاپی کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جی. تو شامیری خاندان کے بعد پھر چک دور آیا، اور چک دور کی اپنی ایک انفرادیت تھی کہ وہ علم و فن کے دلدادہ لوگ تھے، جن میں دو مشہور بادشاہ تھے، یوسف شاہ چک اور یعقوب شاہ چک. اور یہی وہ دور تھا کہ جس میں وہ خود بھی اچھے نعت گو بھی تھے، فنون لطیفہ سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، تعمیرات کے بھی شوقین تھے، ایک اپنا ایک مزاج تھا. لیکن اس دور نے بھی کشمیر کی سوسائٹی کو ڈلیور کیا کہ حبہ خاتون، جو زون کے نام سے ایک خاتون تھی، جو ایک رومانوی داستان ہے، اور ادب کو اس نے بہت ڈلیور کیا ہے. خود ایک بہت اچھی شاعرہ تھی، اور کچھ عرصہ پھر وہ یوسف شاہ چک کے ساتھ اس کی زوجیت میں رہی، اس کے دربار میں رہی، ملکہ کے طور پر رہی، لیکن پھر وہ بھی جو تارک دنیا ہو کر نکل گئی. تو ظاہر ہے کشمیر کا عمومی مزاج جو ہے وہ صوفیانہ ہے، سیلف سینٹرڈ ہے. شاید پہاڑوں کے پیچھے رہنے کی وجہ سے یہ ایک بالکل ایک اپنا سیلف سینٹرڈ قسم کا مزاج ہے، اور اسی لیے صوفیاء نے اپنے مسکن کے طور پر اس خطے کو پسند کیا ہے کہ وہ دور دور سے صوفیاء آتے تھے، اہل علم آتے تھے، تو وہ اس جنت اور اس کے نظاروں میں اور اس کی سوسائٹی میں وہ گم ہو جاتے تھے، وہ پھر اپنا ایک دنیا بسا لیتے تھے. تو چک خاندان نے بھی کشمیر کی سوسائٹی کو ڈلیور کیا مختلف انداز سے، یعنی جو کمی بیشی شامیر خاندان کے دور میں رہتی تھی وہ انہوں نے آگے بڑھایا. اس کے بعد مغلیہ خاندان آیا، اس کے بارے میں بھی آپ اپنی ایک تاریخی رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے بھی کشمیر میں تعمیرات پر توجہ دی، انہوں نے کشمیر میں ایک انفراسٹرکچر پر توجہ دی، اور مغل حکمرانوں نے بڑی دلچسپی لی، چونکہ وہ بھی ایک حسن کے اور حسین نظاروں کے دلدادہ تھے. انہوں نے جی آرٹسٹک قسم کے لوگ تھے، تو انہوں نے کشمیر پر فوکس کیا. یہاں آتے رہے، جہانگیر آئے، شاہجہاں آئے، اورنگزیب آئے، اور اسی میں وہ ایک مشہور جو شعر ہے یا بے ساختہ جو ایک تبصرہ نکلا ہے کہ گر پھر دوست بر روئے زمیں است ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است، جو جہانگیر نے کہا تو اس کی جہانگیری میں اس نے تذکرہ کیا ہے اپنے سفر کشمیر کا. تو یہ ایک دور تھا کہ جو انہوں نے تھوڑا ان کا اپنا سٹائل تھا، قلعے تعمیر کیے، انہوں نے باغات تعمیر کیے، انہوں نے چشمے بنائے اور مساجد کو ایک اپنا انداز دیا. جی تو اس کے بعد پھر یہاں پھر بریک لگی. پھر افغان دور ہے، اس میں کوئی ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی ڈلیور ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ وہ پھر صوبیداروں کے ذریعے چونکہ ایک حکومت چل رہی تھی، اس میں پھر ایک انتشار ایسا بڑھتا چلا گیا جو آگے جا کے پھر سکھا شاہی کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، اور کشمیر کی بدقسمتی کے جو ادوار ہیں پھر اس کے بعد شروع ہوتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں. لیکن یہ جو 3 ادوار تھے انہوں نے کشمیر کی سوسائٹی کو جو زخم لگائے تھے ہندو نظام نے، ذات پات کے نظام نے، اور باقی جو ایک فرسودگی تھی اور ذہنی طور پر پسماندگی تھی، اس کو دور کیا اور اس کو جدت عطا کی کشمیر کی سوسائٹی کو، اور ڈلیور کیا ہر شعبے میں. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ میر علی ہمدانی تھے، انہوں نے اس سوسائٹی کو سیلف ریزیلینس جو آج ہم پڑھتے ہیں وہ سکھائی. مطلب وہ صرف تبلیغ کرنے ہی نہیں آئے، اپنے نظریات کسی سوسائٹی پہ ٹھونسنے نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اس سوسائٹی کو اپ لفٹ کیا، اس کو خود انحصار بنایا، اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے ایسے ماہرین لائے. ذکر کیا کہ جب تک تو یہ جو انویژن تھی یا جو باہر سے لوگ آ رہے تھے، یہ سینٹرل ایشیا سے یا مغرب کی طرف سے آ رہے تھے، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا کشمیر کی سوسائٹی کو گرو کرنے میں. مگر جب پنجاب کی طرف سے دوسری طرف سے لوگ آئے تو یہ غیر فطری سا ماحول بن گیا، اور ریزنٹمنٹ دکھائی کشمیر نے بھی، اور ان لوگوں آپس میں مکس اپ نہیں ہو پائے اچھی طرح. جعفری صاحب آپ سے دوبارہ میں پوچھوں گی کہ اب ہم تازہ جو دور میں دیکھتے ہیں کہ 5 اگست اور اس کے بعد کے جو اقدامات ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان مسلسل یہ کوشش کر رہا ہے کہ جگہوں کے نام بدل دیے جائیں، واپس ایک ہندو نام رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف مندروں پہ، مساجد پر کلیم کیا جا رہا ہے کہ مندروں پہ بنائے گئے تھے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک واضح کوشش ہے جو اسلامی تشخص ہے اس کو، جو کشمیر کا ایک اپنا اسلامی تشخص ہے اس کو ختم کرنے کی. پھر یہ بھی ایک نظریاتی تخریب کاری اس کو کہا جا سکتا ہے کہ نوجوان نسل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلم کشمیر کا تشخص جو ہے وہ کشمیر کے خلاف ہے. آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ جو کشمیری ہے نا،
یہ بنیادی طور پہ حریت پسند رہا ہے. صحیح. یہ جو آج آپ ایک چنگاری شعلے میں کی صورت میں اس کو بنتا دیکھتے ہیں نا, یعنی یہ پتھر مسجد جو ہے یہ مغلوں نے بنائی. صحیح. اور آپ کو پتہ ہے اب یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں نے یہ کیا اور یہ تعصب کیا اور یہ کیا, یہ نہیں ہے. اب مغل تو مسلمان تھے نا, انہوں نے وہ مسجد بنائی, ایک مدت تک مسلمانوں نے اس میں نماز نہیں پڑھی, نماز اس میں نہیں ہوئی پتھر مسجد میں, اس لیے کہ یہ جی انہوں نے آ کے یہاں قبضہ کیا ہے, یوسف شاہ چک کی حکومت کو ختم کر کے اس کے اوپر قبضہ کہ ہم آئے ہیں تو ہم اس مسجد میں نماز نہیں. یعنی بنیادی طور کے اوپر کشمیری جو تھا وہ اپنی عزت نفس کے اوپر اپنی انا, اور یہ کس نے اس کو دی تھی؟ یہ اسلام نے اس کو دی تھی. یہ جس طرح انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو مغل تھے یا یہ دوسرے تھے, یہ کوئی اسلامی مسلمان حکمران تھے. اب جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جو انڈیا کر رہا ہے کہ اسلام کی تہذیب کا اور اس کا شناخت مسلمانوں کے, یہ بنیادی طور پہ شناخت ختم نہیں ہو سکتی. بات یہ ہے کہ یہ جو اسلام کا جو سکہ چلا ہے نا یہ کشمیر کے اندر, یہ لوگوں کے دلوں کے اندر نقش ہو گیا. یہ جس فراوانی کے ساتھ لوگ یہ 200-300 سال سے اپنی جانیں دے رہے ہیں, اپنے گھر ان کے جل رہے ہیں, اپنے کاروبار تباہ کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں, اپنی عزت و عصمت و ناموس کی قربانیاں دے رہے ہیں, تو یہ اسی شناخت کے لیے ہے نا. صحیح. باقی دیکھیں نا, کوئی زمین اٹھا کے تو نہیں لے جائے گا وہاں سے, زمین تو ادھر ہی رہے گی. یہ اسی شناخت کے لیے ہیں. تو اب انڈیا جو اپنی یہ کارروائی کر رہا ہے, یا ابھی یہ جو کانفرنس کی جو کی کوشش ہے, اس میں دنیا کو باور کرانے کی کوشش ہے کہ دیکھیں جی ڈل جھیل بھی جو ہے یہاں ہم آ سکتے ہیں, یہ شالیمار میں بھی ہم جا سکتے ہیں, نشاط میں بھی ہم جا سکتے ہیں. بھائی یہ سنگینوں کے سائے میں اور پیرے میں تو تم کہیں بھی جا سکتے ہو, لیکن یہ بتاؤ کہ آزادی سے بھی کہیں جا سکتے ہو, آ سکتے ہو کہ نہیں آ سکتے. بات یہ ہے کہ تم جسموں کو مسخر کر سکتے ہو, دلوں کو تم مسخر نہیں کر سکتے. بنیادی طور کے اوپر انڈیا کی آج سے یہ کوشش اور خواہش نہیں ہے, یہ تو مسلسل اسی کوشش اور خواہش میں لگا ہوا ہے. تو میرا اپنا کہنا اس میں یہ ہے کہ نہ پہلے اس میں کامیاب ہو سکا نہ اب کامیاب ہو سکا. البتہ یہاں پہ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک اپنی بڑی متحرک سفارتی مہم اختیار کرنی چاہیے کہ اس کانفرنس کے اندر کم از کم ہمارے جو دوست ہیں وہ ان کی شرکت نہ ہو. اس میں ایک تو چائنا ڈیفینیٹلی وہ شرکت نہیں کرے گا, دوسری طرف سے انڈونیشیا ہے یا ٹرکی ہے اور اسی طرح سعودی عربیہ ہے, ہمارے یہ ہے, اور یورپی ممالک میں سے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ یہ اس سلسلے میں کوئی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ پروگرام کا کیونکہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو آگے ہم انشاءاللہ اس بارے میں بھی گفتگو کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ ایک سیریز آزاد کشمیر ٹیلی ویژن نے مرتب کی ہے جس میں ہم آہستہ آہستہ کشمیر کی تاریخ کو لے کر چلیں گے, اور پھر ابھی کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی ایک ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو, ہمارے ناظرین کو آگاہی ہوتی رہے. تو آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر جب بات کریں گے تو یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ. جواد جعفری صاحب آپ اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکالتے ہیں اور ہماری رہنمائی کے لیے, ہماری تاریخ سے آگاہی کے لیے اپنا انپٹ دیتے رہتے ہیں. عارف بہار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. آگے بھی انشاءاللہ آپ دونوں احباب کو ہم دعوت دیتے رہیں گے. ناظرین آج کا پروگرام یہیں تک, انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. فیس بک پیج پہ بھی ہم اسے اپلوڈ کر دیں گے اور آپ کی ہمیں رائے کا انتظار رہے گا. ضرور بتاتے رہیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگ رہا ہے اور آپ اس میں کیا تبدیلیاں دیکھنا چاہتے ہیں. اپنے کامنٹس کے ذریعے اور ان باکس کر سکتے ہیں آپ ہمیں میسیجز. یہ پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.